बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्राबिउ वकज़ालिक तमस्सुकु बिक़ौलिहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी अर्बईन शातन शातुन लिइस्बाति अदमी जवाज़ि दफ़इल क़ीमति ज़ईफ़ुन लिअन्नहु यक़्तज़ी वुजूब अश्शाति वला ख़िलाफ़ फ़ीही व इन्नमल ख़िलाफ़ु फ़ी सुक़ूतिल वाजिबि बिअदाइल क़ीमति। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाहि अलैह तमस्सुकात ज़ईफ़ा की चौथी मिसाल आपके सामने बयान कर रहे हैं। जैसा कि ये बात आपको मालूम है कि ये जो बाब है, इस बाब के अंदर चंद ऐसे तरीकों को बयान किया जाएगा जिनसे इस्तिदलाल करना अहनाफ के नज़दीक ज़ईफ़ है। आपके सामने तीन तमस्सुकात ज़ईफ़ा की मिसालें तो बयान हो गई अल्लाह के फजल करम से। अब तमस्सुकात ज़ईफ़ा की छोटी मिसाल आपके सामने बयान की जाएगी। देखो, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया ये है कि बकरी की ज़कात में बकरी ही देना वाजिब होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया और उनका मजहब खास है कि बकरी की ज़कात में बकरी ही देना वाजिब होगा। आदमी बकरी की ज़कात में बकरी देने के बजाय कीमत दे तो ये काफ़ी नहीं होगा, बकरी देना ही ज़रूरी है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बकरी की ज़कात में बकरी ही देना वाजिब है। लिहाजा अगर आदमी बकरी की ज़कात में बकरी दे तो वाजिब जिम्मे से साकित होगा। लेकिन अगर किसी ने बकरी की ज़कात में बकरी देने के बजाय कीमत दी, उस बकरी की मखसूस कीमत, तो कीमत देने से भी अहनाफ कहते हैं वाजिब जिम्मे से साकित हो जाएगा। ये जरा मज़ाहिब का मुख्तसर तारुफ था। अब जो असल बात है उस पर हम आते हैं। देखो, सही इब्ने माजा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक सही रिवायत है, जिस सही रिवायत के अंदर है फी अर्बईन शातन शातुन, तवील रिवायत है, उसका एक हिस्सा है फी अर्बईन शातन शातुन के 40 बकरियों के अंदर एक बकरी ज़कात के अंदर निकालना वाजिब और ज़रूरी है। जब आदमी के पास 40 बकरियां आ जाए तो उन 40 बकरियों के अंदर एक बकरी ज़कात के अंदर निकालना वाजिब और ज़रूरी है। ठीक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि बकरी की ज़कात में बकरी ही देना वाजिब होगा। अगर कोई आदमी बकरी की ज़कात में बकरी के बजाय कीमत दे तो वाजिब जिम्मे से साकित नहीं होगा, बकरी निकालना ही जरूरी है, क्योंकि हदीस में बकरी ही की तशरीह है। आप अगर हदीस देखें फी अर्बईन शातन शातुन, तो इसके अंदर बकरी ही की तशरीह है, कीमत की तशरीह नहीं है। 40 बकरियों के अंदर एक बकरी ज़कात में निकालनी है। ऐसा नहीं कहा कि 40 बकरियों के अंदर एक बकरी ज़कात में निकालनी है न, अगर उसके बजाय कीमत देनी हो तो कीमत भी दे सकते हो। उस एक बकरी की कीमत देने से भी वाजिब जिम्मे से साकित हो जाएगा, ऐसी कोई शराहत नहीं है। तो इमाम शाफी कहते हैं कि बकरी की ज़कात में बकरी ही देना वाजिब होगा, क्योंकि हदीस में बकरी ही की सराहत है। लिहाजा अगर कोई शख्स ज़कात में बजाय बकरी के उसकी कीमत अदा कर दे तो ज़कात अदा नहीं होगी। जैसा कि जोहर की 4 रकातें फर्ज है, तो अगर कोई शख्स जोहर की 4 रकातें न पढ़े और उन 4 रकातों के बजाय कोई दूसरी इबादत कर ले, रोजा रख ले, ज़कात अदा कर ले, वगैरह वगैरह, तो वो नमाज की जिम्मेदारी से क्या बरी होगा? किसी आदमी पर 4 रकातें फर्ज है, तो अगर कोई शख्स वो 4 रकातें न पढ़े और उनके बजाय कोई दूसरी इबादत कर ले, 4 रकातों के बजाय रोजा रख ले, ज़कात अदा कर ले, हज कर ले, तो नमाज की जिम्मेदारी से तो बरी नहीं होगा। नमाज की जिम्मेदारी से बरी वो उसी वक्त होगा जब वो 4 रकात मुस्तकिल तौर पर अदा करे। तो वो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि बकरी के अंदर ज़कात का मामला भी ऐसा ही है कि बकरी के अंदर ज़कात
بکری کی شکل کے اندر ہی دینا واجب اور ضروری ہوگا. اگر کوئی بکری زکات کے اندر نہ نکالے، اس کے بجائے قیمت دینا چاہے بکری کی، تو اس طرح بکری کا جو فریضہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، زکات ادا نہیں ہوگی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تھا اور یہ ان کا تمسک تھا. صاحب اصول الشافعی رحمۃ اللہ علیہ احناف کی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کہ امام شافعی کا جو یہ استدلال ہے یہ بڑا ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف تمسک ہے. احناف کہتے ہیں کہ اگر بکری کی زکات میں بکری کے بجائے قیمت دے دی اس کی تو واجب ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ حدیث کے اندر ایسی کوئی صراحت نہیں، حدیث کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں کہ اگر کوئی آدمی بکری کے بجائے قیمت دے تو زکات ادا نہیں ہوگی اور واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. حدیث کے اندر تو کیا ہے، حدیث کے اندر تو فقط اتنا ہے کہ 40 بکریوں کے اندر ایک بکری زکات کی شکل کے اندر نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی 40 بکریاں ہو تو اس میں سے ایک بکری کو زکات کے اندر نکال لو، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو. لیکن اگر کوئی آدمی بکری دینا نہ چاہے بلکہ بکری کے بجائے اس کی قیمت دینا چاہے تو اس سے بھی زکات ادا ہو جائے گی. حدیث اس معاملے میں ساکت ہے. حدیث سے تو فقط اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ بکری کو زکات کے اندر نکالنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں. اختلاف تو یہ ہے کہ بکری کی قیمت ادا کرنے کے ذریعے سے زکات کے ذمے سے آدمی ساکت ہوگا یا نہیں، فارغ ہوگا یا نہیں. تو ہم کہتے ہیں فارغ ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں. زکات کا مقصد غربا کی حاجت روائی ہے اور وہ روپیہ دینے کی شکل میں زیادہ اچھی طرح پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ بیچارہ غریب جو ہے اگر ہم زکات کے اندر ایک بکری اس کو دیں تو وہ بکری کو کہاں فروخت کرتا پھرے گا. اگر اس کو فائدہ اٹھانا ہے آج کے زمانے میں تو وہ بکری کو بیچے گا. اب اس کو مشقت کے اندر ڈالنا، اس لیے اگر نقد دام اس کو مل گئے تو یہ شکل اس کے لیے زیادہ آسانی والی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ پیسہ اور روپیہ دینے کے اندر فقیر کی حاجت روائی ہو رہی ہے جو زکات کا مقصود ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی بکری کی زکات کے اندر بکری دینے کے بجائے روپیہ پیسہ بھی دے دے تو زکات ادا ہو جائے گی. رہا یہ اشکال کہ ظہر کی 4 رکعتیں اگر آدمی ادا کرے تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا ظہر کی 4 رکعتیں اور پھر اس کے بجائے کوئی دوسری عبادت انجام دیتا ہے تو ظہر کی 4 رکعتیں ساقط نہیں ہوتی، وہ تو اسی وقت ساقط ہوں گی جب آدمی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ جو اشکال ہے اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ نماز اور اس کی رکعات کی تعداد میں عقل کا دخل نہیں ہے. نماز اور اس کی رکعات کی تعداد میں عقل کا دخل نہیں ہے، لہٰذا شریعت کی جانب سے مقرر کردہ فرض اور اس کی مقدار رکعات میں قیاس جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ان کے اندر قیاس جاری نہیں ہوتا. جن چیزوں کے اندر کوئی علت نکالی نہیں جا سکتی ان چیزوں کے اندر قیاس کا جریان نہیں ہوتا. تو نماز اور اس کی رکعات کی تعداد میں عقل کا دخل نہیں ہے، لہٰذا شریعت کی جانب سے مقرر کردہ فرض اور اس کی مقدار رکعات کی جو ہے اس میں قیاس جاری نہیں ہوگا. اور یہی حال عقوبات کی مقدار کا بھی ہے، برخلاف بکریوں کی زکات میں بکری واجب ہونے کے کہ اس کی علت فقیر کی حاجت روائی ہے، فقیر کی حاجت کو دور کرنا ہے، اور یہ چیز قیمت دینے میں بھی موجود ہے، فقیر کی حاجت روائی. لہٰذا قیمت اگر کوئی آدمی دے بکری دینے کے بجائے تو اس سے بھی زکات ادا ہو جائے گی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا خلاصہ یہ ہے کہ وہ استدلال کرنا ضعیف ہے، کیونکہ انہوں نے جس صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے اس حدیث کے اندر فقط یہ بات موجود ہے کہ 40 بکریوں کے اندر ایک بکری بطور زکات نکالنا واجب اور ضروری ہے. 40 بکریوں کے اندر ایک بکری بطور زکات نکالنا واجب اور ضروری، اس کے تو قائل ہم بھی ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں
کہ اگر کوئی آدمی بکری کے بجائے قیمت دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، قیمت دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ استدلال سابق کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، یعنی فی اربعین شاتن شاتن، 40 بکریوں کے اندر ایک بکری بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ضروری ہے، تو اس قول سے استدلال کرنا ضعیف ہے قیمت دینے کے ناجائز ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ میں قیمت دینے کے ناجائز ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فی اربعین شاتن شاتن سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث فقط بکری کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، یقیناً اختلاف بکری کی قیمت ادا کرنے سے واجب یعنی زکوٰۃ کے ذمے سے ساقط ہونے میں ہے کہ کیا قیمت ادا کر کے زکوٰۃ کا ذمہ ساقط ہوگا یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی اس بات کے قائل نہیں ہے۔ الخامس وكذلك التمسك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء۔ یہاں صاحب اصول الشافعی تمسکات ضعیفہ کی 5ویں مثال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج جس طرح ابتداءً واجب اور ضروری ہے، اسی طرح عمرہ بھی ابتداءً واجب اور ضروری ہے، یعنی جس طرح زندگی کے اندر بعد الاستطاعت حج کرنا ضروری ہے، یہ ایک فرض ہے، اسی طرح عمرہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور ضروری ہے بعد الاستطاعت۔ احناف کے نزدیک حج تو یہ ذمے میں ضروری ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی بعد الاستطاعت بھی حج ادا نہ کرے تو آدمی گنہگار ہوگا، لیکن عمرہ کو ادا کرنا یہ ابتداءً احناف کے نزدیک سنت ہے، واجب نہیں، تو عمرہ کرو تو بہت اچھا، لیکن نہیں کرو گے تو کچھ گنہگار نہیں ہو۔ یہ ذرا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مسئلے کے اندر اختلاف تھا۔ اب جو ضعیف تمسک آپ کے سامنے ثابت کرنا ہے وہ اس طرح کہ قرآن کی آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کرو، اللہ کی خاطر حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اللہ اس آیت 196 کے اندر کہہ رہا ہے اللہ کی خاطر حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ حج کی طرح عمرہ بھی ابتداءً واجب ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو صیغے اتمو کے ذریعے ایک جگہ ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ نے دونوں کو یعنی حج کو بھی اور عمرے کو بھی صیغے اتمو کے ذریعے ایک جگہ پر ذکر فرمایا، لہذا دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہوگا۔ جب بعد الاستطاعت حج ابتداءً واجب ہے تو اسی طرح بعد الاستطاعت عمرہ بھی ابتداءً واجب اور لازم ہوگا۔ آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو، تو معلوم ہو ہم کو پورا کرنا چاہیے، لہٰذا حج جس طرح بعد الاستطاعت واجب ضروری ہے آدمی کو پورا کرنا چاہیے، اسی طرح عمرہ بھی ابتداءً واجب اور ضروری ہوگا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی کا یہ استدلال ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اس طرح کا استدلال کرنا اور عمرے کا وجوب ابتداء ثابت کرنا اس طرح بڑا ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو آیت کے اندر تو فقط یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، اس کا اتمام کرو، اور اتمام کب ہوگا؟ جب آدمی عبادت کو شروع کرے گا تب، یعنی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب حج اور عمرہ شروع ہو جائے نا تو اس کو پورا کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کے
قائل ہیں کہ آدمی اگر عمرہ شروع کر دے تو پھر آدمی پر اس عمرے کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. قرآن کے اندر ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو تم باطل مت کرو. لہٰذا جب نفل کام شروع کیا جائے تو اس کو پورا کرنا احناف کے نزدیک ضروری ہے. اسی طرح عمرہ کرنا یہ ابتداءً سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عمرہ کرنا شروع کر دے نا تو اس صورت میں اب اس عمرے کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہوگا، یہ آدمی پر لازم ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ نفل شروع ہونے کے بعد واجب الاتمام ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک عمرہ کرنا محض سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عمرہ کرنا شروع کر دے تو اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر پورا کرو. اس آیت کے اندر یہ بات بتائی نہیں گئی کہ حج کی طرح عمرہ ابتداءً واجب اور ضروری ہے. ایسی کوئی بات آیت کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر آیت سے یہ معنی نکالنا کہاں سے صحیح؟ آیت میں تو کیا معنی نکل رہے کہ عمرے کو پورا کرو، اور پورا کب ہوگا؟ جب شروع کریں گے تب. یعنی عمرے کو جب شروع کر لو نا تب تم اس کو پورا کرو. تو ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی عمرے کو شروع ہی نہ کرے، عمرے کی ابتدائی نہ کرے، تو اس کا حکم آیت میں بیان ہوا ہی نہیں. تو عمرے کی ابتدا کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس آیت سے ہم اس کا حکم نہیں نکال سکتے. لہٰذا یہ تو محض سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم اس کو حج کی طرح واجب اور ضروری قرار نہیں دیں گے. بلکہ ایک فائدے کے طور پر بات بتاؤں کہ یہاں اس آیت کے اندر حج کی فرضیت بھی ثابت نہیں ہو رہی. یہاں اس آیت میں جو حج کا حکم بیان ہوا ہے نا، وہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے کہ حج کو بھی ایک مرتبہ جب شروع کیا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اب آدمی حج فاسد کر دے درمیان میں، یہ طریقہ مناسب نہیں. ہاں، حج جو ابتداءً فرض ہے ہمارے یہاں، وہ ایک دوسری آیت کی وجہ سے فرض ہے، اور وہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب اور ضروری. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب اور ضروری. ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوئی ابتداءً، اور ایسی کوئی آیت عمرہ کے سلسلے میں منقول نہیں، ایسی کوئی نص عمرہ کے سلسلے میں منقول نہیں، اس لیے ہم اس کے وجوب کو اس طرح ابتداءً ثابت نہیں کر سکتے. استدلال سابق کی طرح اللہ تبارک و تعالی کے قول وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے. اس لیے کہ نص تو فقط یہ تقاضا کرتا ہے کہ اتمام واجب اور ضروری ہو، اور یہ اتمام ہوتا ہے اس وقت جب شروع عبادت کو کیا جائے. تو آیت میں فقط یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جب حج اور عمرے کو شروع کیا جائے تو اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور شروع کرنے کے بعد اتمام میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. یقیناً اختلاف تو ابتداءً عمرہ کے واجب ہونے کے سلسلے میں. ہم کہتے ہیں کہ ابتداءً عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ابتداءً عمرہ واجب ہے. ہم کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کے. تو وجوب کی دلیل کیا؟ تو وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت وجوب کی دلیل ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو ابتداءً وجوب ثابت ہی نہیں ہو رہا، اس میں تو اتمام ثابت ہو رہا ہے، جس کے قائل ہم بھی ہیں. تو جب تک تمہارے پاس کوئی اور واضح صریح دلیل نہیں آ جاتی تب تک ہم عمرے کو ابتداءً واجب قرار نہیں دے سکتے. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَبِيعُ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ لَا السَّاعَ بِالسَّاعَيْنِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ تمسکات ضعیفہ کی چھٹی مثال یہاں بیان کر رہے ہیں.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے فاسد مفید ملک نہیں ہوتی اگرچہ مشتری مبی پر قبضہ کر لے. اگر مشتری اور بائع کے درمیان بے فاسد ہوئی ہے، ایسی بے ہوئی ہے جس بے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، تو یہ کام گناہ کا کام ہے. ایسی بے مشتری اور بائع کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بے ہوئی، بے فاسد، اللہ کو ناراض کرنے والی بے، تو اس صورت میں مشتری اگر سے مبی پر قبضہ کر لے، یہ بے فاسد مفید ملک نہیں ہوگی. جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ بے فاسد کرنا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے ایسی بے. لیکن اگر کر لی اور مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا تو یہ بے فاسد مشتری کے لیے مبی پر قبضہ کر لینے کے بعد مفید ملک ہوگا. تو یہ ذرا احناف اور شوافی کے مابین ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ بے فاسد کیا مفید ملک ہوتی ہے یا نہیں. تو امام شافعی کے نزدیک بے فاسد مفید ملک نہیں ہوتی اگرچہ مشتری مبی پر قبضہ کر لے، اور احناف کے یہاں مشتری کا مبی پر قبضہ کر لینے کے بعد بے فاسد مفید ملک مشتری کے لیے ہوتی ہے. اب اصل تو آپ لوگوں کے سامنے ضعیف تمسک کو بیان کرنا ہے. تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف تمسک اور ضعیف استدلال کیے. دیکھو حدیث ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین لا الساع بالساعین. اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم ایک درہم کو 2 درہم کے عوض مت بیچو اور ایک سا کو 2 سا کے عوض مت بیچو. یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے منقول ہے. بہت سارے طرق اس حدیث کے موجود ہیں. مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے. اسی طرح تہذیب الاثار میں مسند عمر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے. اور بھی اس کے بہت طرق ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک درہم کو 2 درہم کے عوض اور ایک سا کو 2 سا کے عوض بیچنا نہیں چاہیے. ایک درہم کو 2 درہم کے عوض اس لیے بیچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پر ربا پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک سا کو 2 سا کے بدلے بھی بیچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں بھی ربا پایا جا رہا ہے. سا یہ ایک مخصوص پیمانے کا نام ہے. سا ایک مخصوص پیمانے کا نام ہے. تقریباً 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام کا یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. تقریباً 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام کا یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. اس پیمانے کے اندر اناج وغیرہ ڈالتے ہیں، گیہوں، جو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سا ہوا جس کے اندر اناج ایک سا کے بقدر ہے. تو اس اناج کو تم بیچ نہیں سکتے اس وقت جب اس کے مقابلے میں اسی جیسا اناج ہو اور تعداد دونوں کی ایک جیسی نہ ہو، کمی زیادتی ہو، تو یہ ربا ہے نا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اصل میں جو سا کے بارے میں تحقیق ہے نا، یہ علماء کے یہاں مختلف ثابت ہوئی ہے. احناف دراصل یہ کہتے ہیں کہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے اور ایک مد 2 رتل کا ہوتا ہے اور ایک رتل نصف من کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے احناف کے یہاں ایک سا کا وزن ہوتا ہے تقریباً 3 کلو 149 گرام اور 280 ملے گا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر مع الجنس کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنے سے منع کر دی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے فاسد سے منع کر رہے، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنا حضور منع کر رہے ہیں، یعنی یہ بے فاسد ہے. ایک سا کو 2 سا کے بدلے میں بیچنا حضور منع فرما رہے ہیں، یعنی یہ بے فاسد ہے. تو جب حضور اس سے منع فرما رہے اور یہ بے فاسد ہے تو یہ بے فاسد مفید ملک بھی نہیں ہوگی اگرچہ مشتری مبی پر قبضہ کر لے.
کہ جب हुजूर ने इससे मना किया है तो अब इसका कोई एतबार ही नहीं होगा, लिहाजा अभी मुफीद मिल्क भी नहीं होगी। इमाम शाफी ने ये इस्तेदलाल किया। हम कहते हैं कि इमाम शाफी का इस तरह इस्तेदलाल करना ज़ईफ मालूम होता है, कमजोर मालूम होता है, क्योंकि यहाँ हदीस के अंदर तो महज ये तस्किरा है कि बे फासिद नहीं करनी चाहिए, बे फासिद करना हराम है। एक दिरहम को 2 दिरहम के इवज बेचना, एक शाह को 2 शाह के इवज बेचना, ये ममनू काम है, इस काम से बचना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात तो है ही नहीं कि अगर किसी ने ममनू काम कर लिया तो क्या ये बे मुफीद मिल्क होगी या नहीं होगी। जब इस हदीस के अंदर ये कोई तस्किरा है ही नहीं कि बे फासिद मुफीद मिल्क नहीं होती मुश्तरी का मबी पर कब्जा कर लेने के बाद, तो इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना कि बे फासिद मुफीद मिल्क नहीं होती अगरचे मुश्तरी मबी पर कब्जा कर ले, ये ज़ईफ हुआ या नहीं, क्योंकि हदीस में इसका कोई तस्किरा ही नहीं। हदीस में जिस चीज का तस्किरा है वो ये है कि बे फासिद हराम है, और इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। असल इख्तिलाफ तो ये है कि बे फासिद करने के बाद मुश्तरी के लिए सबूत मिल्क होता है या नहीं होता। हम कहते हैं होता है, ये लोग कहते नहीं होता अगरचे कब्जा कर ले मुश्तरी मबी पर, और हम कहते हैं सबूत मिल्क हो जाता है जब मुश्तरी मबी पर कब्जा कर ले। इस सिलसिले में हदीस में कोई तस्किरा नहीं है, लिहाजा इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना सही नहीं। एक दलील शवाफी की जानिब से अपने मजहब को साबित करने के लिए हमारे सामने ये वाज़ेह होती है कि देखो मालिक होना एक नेमत है और बे फासिद ममनू काम है, महजूर काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमको मना किया। ममनू काम के जरिए से नेमत का हुसूल हो नहीं सकता, इसलिए बे फासिद से मिल्क का फायदा हासिल नहीं हो सकता। इमाम शाफी का ये तर्ज इस्तिदलाल है। वो कहते हैं कि देखो कोई आदमी चोर हो और वो कोई माल चोरी करे तो क्या चोरी करने की वजह से माल मशरूब का वो मालिक हो जाता है? चोरी करने की वजह से माल मशरूब का वो मालिक नहीं होता, क्योंकि ये गुनाह का काम है। गुनाह का काम नेमत का जरिया और वसीला नहीं बन सकता। तो इसी तरह बे फासिद ये नेमत यानी मिल्कियत का फायदा का जरिया और वसीला नहीं बनेगा। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ये जवाब देते हैं कि ये बात आप लोगों के सामने गुजर भी चुकी है कि अफ़आल शरइया से जब मना किया जाता है तो मुमानअत के बाद अफ़आल शरइया का मनही अनहू होने के बावजूद ज़ातन वो फ़ेल शरई मशरू होता है। जब ज़ातन वो फ़ेल शरई मशरू है तो उसका कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे से मना किया तो ये फ़ेल शरई से मना करना होगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़ेल शरई से मना किया तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ने फ़ेल शरई से मना किया, और अल्लाह का मना करना उस वक्त हिकमत वाला होगा जब हम वो काम कर सकते हो और अल्लाह हमें उससे मना करे। अगर हम सिरे से वो काम कर ही ना सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का मना करना ये तो अबश हो जाएगा। अब अल्लाह अगरचे अबश काम करने पर कादिर है लेकिन अल्लाह करता नहीं है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है लेकिन अल्लाह हर चीज करता नहीं है। अल्लाह हकीम है, इसलिए वो हिकमत वाले काम ही अपनी जानिब से सरजद करेगा। लिहाजा मना करना ऐसे काम से होना चाहिए जिस काम की कुदरत हमारे अंदर हो कि हम अपने इख्तियार से उस चीज से रुकें, और जब हम अपने इख्तियार से उस चीज से रुकें तो हमको उस पर सवाब मिले। अगर कोई आदमी ना भी ना हो और उसको हम के तू मत देख तो वो तो पहले से ही रुक रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब? मुमानात का कोई मतलब बाकी ना रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अल्लाह ने जब हमको फ़ेल शरई से मना किया है तो अगर हम सिरे से फ़ेल शरई कर ही नहीं सकते तो फिर मना क्यों किया? इसका कोई फायदा जाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो पहले से ही करेंगे नहीं, वो तो मना करने का कोई मतलब नहीं है। हम शरई एतबार से कर सकते हैं तभी तो मना करने का कोई मतलब बाकी रहता है। तो जब हम फ़ेल शरई का मनही अनहू होने के बावजूद जाती एतबार से हम कर सकते हैं उसे,
تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. لہٰذا بے فاسد اگرچہ منہی عنہ ہے لیکن ذاتن یہ مشروع ہوگا. جب ذاتن یہ مشروع ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے, اور وہ یہ کہ اگر مشتری مبی پر قبضہ کر لے تو وہ بے فاسد مشتری کے لیے مفید ملک ہوگا. ہاں لیکن چونکہ حضور نے اور اللہ نے اس سے منع کیا, اس سے اس بے کو فسخ کرنا ضروری ہوگا, لوٹانا مبی کو, سمن کو آپس میں ضروری ہوگا, لیکن مفید ملک تو وہ ہوگا. ہم اس طرح امام شافعی کو جواب دیتے ہیں. خیر, امام شافعی کا حدیث مذکور لا تبیع الدرہم بالدرہمین سے اپنے مذہب پر استدلال کرنا ضعیف ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں کہ بے فاسد مفید ملک نہیں ہوتا. جب کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں تو اس حدیث سے استدلال کس طرح ہو رہا ہے؟ استدلال ثابت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تبیع الدرہم بالدرہمین للساع بالساعین سے استدلال کرنا ضعیف ہے, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بے فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا. اس سے کہ نص تو فقط اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ بے فاسد حرام ہے, اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. یقیناً اختلاف تو بے فاسد کرنے کے بعد مشتری کے لیے ثبوت ملک میں ہے یا ملک کو ثابت نہ کرنے میں, کہ ملکیت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم کہتے ہوگی, شوافی کہتے نہیں ہوگی.